बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नसार। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, पूरा दिन आप ARY की ट्रांसमिशन भी देखते रहे हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस टाइम पर जो नताइज आना शुरू हो गए हैं उसके अंदर से 3 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो हमारे सामने आ चुके हैं। PP 32 गुजरात के अंदर जो है वो इस टाइम पर काफ लीग बरतरी हासिल किए हुए है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरे नंबर पे है। एक तरफ जो है वो 63,000 के करीब वोट हैं, दूसरी तरफ 18,000 के करीब वोट हैं। फिर NA 196 कंबर शादात कोर्ट का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी इस टाइम पर आ चुका है और उसमें यानी मुकम्मल हो गया है। पीपल्स पार्टी आगे लीड पर है और उसके बाद TLP और इसके अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है। तकरीबन 68,000 जो है वो इस टाइम पर पीपल्स पार्टी के वोट्स हैं और 3,596 वोट्स TLP के हैं, यानी अब मैसिव डिफरेंस तकरीबन 64,000 का डिफरेंस है इस टाइम पर ये शादात कोट कंबर शादात कोट में। PP 22 चकवाल इसमें नून लीग बरतरी हासिल किए हुए है और फलक शेरवान के पास इस टाइम पर 39,000 वोट है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 7,000 का है, फिलहाल 32,000 वोट हैं इनके। और ओवरऑल अगर बात की जाए जो एक हल्का जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था वो था NA 8 में बाजोड़ में एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो कैंडिडेट हैं वो गुलजफर हैं। अब गुलजफर खान साहब कहने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रीड करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बैक्ड कैंडिडेट है। लेकिन याद रहे कि इधर इंतखाबात नहीं हुए थे, NA 8 बाजोड़ के अंदर इंतखाबात इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि रेहान ज़ेब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस टाइम के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनका मर्डर हो गया था और उसके बाद सूरत हाल इस तरह की हो गई कि उधर वोटिंग ही और इलेक्शंस ही कैंसिल हो गए। तो आज जो उधर इंतखाबात हुए हैं वो बाकायदा तौर पर हुए हैं, लेकिन जो इनके बमुकाबला हैं वो रेहान ज़ेब के भाई हैं और रेहान ज़ेब के भाई जो है मुबारक ज़ेब खान वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी डिवीजन पाई जाती है कि आखिर रेहान ज़ेब जिन्होंने बेसिकली PTI के लिए जान कुर्बान कर दी, उनके भाई को ही इंतखाबात के लिए जो है वो प्रॉपर कैंडिडेचर नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से और इसी बुनियाद पर अंदर खाने बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं जो कि बेसिकली मुबारक खान ज़ेब को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑफ कोर्स अली अमीन गंडापुर NA 44 DI खान के अंदर जीते थे और उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने CM बनना था तो उन्होंने PK की सीट लेना प्रेफर की और NA की सीट छोड़ दी। तो इस टाइम पर उनके भाई फैसल अमीन खान और कुंडी साहब के जो हैं वो अब्दुल रशीद खान कुंडी PPP के, ये आपस में इस टाइम पर लड़े हैं और ऑब्वियसली अब तो नतीजे सामने आने वाले 10 बज गए हैं। इसके बाद फौरी तौर पर बाकायदा जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं वो भी सामने आने हैं। लेकिन सुबह से कुछ शिकायत धांधली की भी आ रही हैं। वो आपको याद है 8 फरवरी को भी आई थी। 8 फरवरी के हवाले से एतजाज एहसन साहब ने इंतखाबात के बारे में कहा है और मियाँ साहब को भी एक सजेशन दिया, वो जरा सुने पहले। ये इलेक्शन बिल्कुल भोंडा इलेक्शन हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 वोट मिले हैं, उसको 188 कर दिया। मैं भी अपील करता हूँ, मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, 3 मरतबा वजीर आजम हो चुका है। शहबाज शरीफ उनका प्रॉक्सी समझो, बेबस लाचार मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ का। दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था मैं ये सीट यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ, यही मरियम को करना चाहिए था, यही शहबाज शरीफ को। अच्छा, एक तरफ वो 8 फरवरी के इंतखाबात की धांधली की बात हुई है तो सलमान अकरम राजा साहब ने बोल दिया है, उनसे पूछा गया आज पोलिंग के दौरान कि इस बार आर यू सीइंग थिंग्स क्लियर, सारी चीज़ें अमन अमान है, सुकून है। तो उनका भी एक जवाब था, वो समझते हैं पोलिंग के दौरान नहीं होती है धांधली। सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं। धांधली होती है अब हमारे यहाँ इलेक्शन में, वो पोलिंग के दौरान नहीं होती, पोलिंग के बाद रद्द बदल किया जाता है फॉर्म 45 में, फॉर्म 46 में। आज जो इंटरनेट को बंद किया गया है लाहौर शहर में या दीगर इलाकों में, उससे हमें तशवीश है कि शायद कोई मंसूबा है। सो ये वाली जो तशवीश वाली सूरत हाल है ये अभी बरकरार है, होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि 5 NA की सीटें, 16 जो हैं वो सूबाई असम्बलियों की सीटें हैं। इन नशस्तों से कोई बहुत खातिर ख्वाह डिफरेंस पड़ नहीं सकता नंबर गेम के ऊपर जो ओवरऑल नेशनल असम्बली के अंदर और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर है। बहरहाल 12 सीटें पंजाब असम्बली की भी हैं। लेकिन एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ जो हुकूमती जमात है उसके दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाने लगे हैं
اس کے اندر مختلف معاملات کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم ہمیں کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں. صرف پی ایم ایل این میں نہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی اس ٹائم پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میں پی ایم ایل این کے بارے میں کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ابھی نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بننا بھی تھا یا نہیں بننا تھا, اس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے پاکستان کو نواز دو کے نام سے باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین چلی تھی, بڑے بڑے اخبارات کے اندر ایڈز پرنٹ ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سب کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر تو کوئی سوال کی بات ہی نہیں ہے, ہمارے تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہی نواز شریف صاحب ہیں. لیکن اب اس کے اوپر دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, دونوں سینئر رہنما کی ہیں, سنیں ذرا. میں میاں صاحب کے ساتھ بہت سی ایسی میٹنگز میری لندن میں بھی ہوئی ہیں اور میں نے ان چیزوں کو کبھی شیئر نہیں کیا جو لندن میں میری گفتگو ہے, لیکن میں 100% اس فیصلے پہ پہنچ چکا تھا میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے. ان کے ساتھ جو میری 1-to-1 نشستیں ہوتی رہیں کہ میاں صاحب اس دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے, اور جس محفل میں ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے اور میاں صاحب, اور میاں صاحب نے مجھے ایک عہد نامہ لے کے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی جب وہ لندن سے نکلے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بننا ہی نہیں پرائم منسٹر, مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بنوں گا پرائم منسٹر. غلط. میاں نواز شریف نے ہی وزیر اعظم کے عہدے پہ آنا تھا, یہ پارٹی نے فیصلہ کیا. میاں نواز شریف ہی ہمارے لیڈر تھے اور وہ انہوں نے ہی وزیر اعظم بننا تھا, لیکن ایک کنڈیشن تھی اور ہمیں اس کے اوپر اتنا یقین تھا کہ ہم 8 فروری سے پہلے بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. ہمارا یہ تھا کہ سمپل میجورٹی ہمیں ملے گی اور اپنے مینڈیٹ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا, مینڈیٹ سپلٹ آیا. پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ میاں صاحب نے پرائم منسٹر بننا بھی تھا یا نہیں بننا تھا. خیر اس ٹائم پر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. ابھی تو خبریں چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں چین کا دورہ کریں گے, ان واٹ کیپیسٹی وہ بھی بات کریں گے. لیکن رانا صاحب نے ہی مذاکرات کی بات بھی کی ہے, کس سے مذاکرات کرنے سے پہلے بھی وہ مفاہمت کی بات کرتے رہے. میثاق مفاہمت کی بات پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہوئی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف سے ہوئی, لیکن اب پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان دونوں کی طرف کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے رانا صاحب کی طرف سے, وہ بھی سنیں ذرا. لیکن رانا صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے بانی کو پہلے رہا کرو پھر ہم بات کریں گے, پھر مذاکرات کریں گے, پہلے ہماری شرط مانو. تو چلیں پھر بیٹھیں نا, بیٹھ کے بتائیں نا کہ جی بانی کو جو ہے وہ رہا کریں. کو بانی کے رہائی کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ پھر بیٹھ کے نکال لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں ان کا ایسا ہی احترام ہے جتنا اپنی قیادت کا احترام ہے. وہ ہم کسی صورت بھی ان کو کنفرنٹ کرنے کو یا ان سے لڑائی کرنے کو تیار نہیں. ہم ان کے ساتھ بالکل بیٹھ کے بات کریں گے. یہ سچویشن ہے, ابھی صورتحال ابھی اور بھی ڈیولپ ہوتی رہے گی ٹائم ٹو ٹائم, جیسے جیسے انتخابات کے نتیجے آتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی. لیکن میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جانی مانی شخصیت ہیں. بہت شکریہ بھٹ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اس کے ساتھ ون اینڈ اونلی سینیٹر رانا نواز بپی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ بپی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دانیال چودھری صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ اس ٹائم پر انتخابات سے پہلے یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے, پھر انتخابات کے درمیان کہنا کہ ابھی نہیں ہوگی, یہ دھاندلی تو بعد میں ہوتی ہے ریزلٹس میں, اور اس ٹائم پہ آپ کو ایسا کوئی طریقہ کار نظر آ رہا ہے جو 8 فروری سے کچھ مشابہت رکھتا ہو؟ جی بالکل, یہ ضمنی انتخابات 2024 کے عجوبہ الیکشن کی ایکسٹینشن ہے. کیوں؟ یہ وہی کچھ ہوا ہے جو 2024 میں ہوا ہے, لیکن ذرا منظم طریقے سے ہوا ہے, ذرا آرگنائز طریقے سے ہوا ہے. حالانکہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. 5 اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ نون جیت بھی جاتی تو انہوں نے یہ نہیں ہونا تھا کہ کوئی شہباز شریف پہلے ہی وزیر اعظم ہے. پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی تو کوئی یہ نہیں ہونا تھا کہ شہباز شریف سے نے ہٹ جانا ہے. صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی تو یہ نہیں ہونا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی وزیر اعلیٰ پکا ہو جانا تھا, وہ ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جیت جاتی تو یہ نہیں ہونا تھا کہ ان کا بندہ وزیر اعلیٰ بن جائے. مسئلہ ہی ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ کا ہے. مسئلہ ہی ہے, ایک تو میں بھول جاؤں اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر کہیں سے ہیں تو مبارکباد آپ کو سر. کیوں ان کو مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ جتنے والوں کو مبارکباد دینی چاہیے. بھٹی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, میں دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو کیوں مبارکباد دے رہا ہوں. یہاں مجھے بھی سمجھا دیں ذرا کیوں دے رہے ہیں مبارکباد. کیونکہ جتنے والوں کو دیتے ہیں جو اس نے کارکردگی دکھائی ہے, الیکشن کمیشن ہی جیتا ہے ہر جگہ.
الیکشن کمیشن نے جو کارکردگی دکھائی کراچی کا، بھٹی صاحب تب جیتتا جب وہ اپنی باقاعدہ طور پر ساری ذمہ داریاں بخوبی نبھاتا، تو وہ جیت ہوتی ہے الیکشن کمیشن. تو اس لیے تو مبارکباد دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا الیکشن کمیشن نے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، نیا آئین لکھا ہے جو کراچی کی دھاندلی بلدیاتی انتخابات میں نہیں رکوا سکا، جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکا، جس نے باپ دادا الیکشن کروائے ہیں 2024 کے عجوبہ الیکشن. ہمارے ہاں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا، 70 کا ہوا، اس میں مینڈیٹ نہیں مانا، ملک ٹوٹ گیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں فیئر کوئی نہیں ہوا. لیکن 2024 کا الیکشن عجوبہ الیکشن ہے. کس طرح کہ کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتا دیں جس نے نہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت، جیتنے والے بھی ہارنے والے. سنیے، اور دوسری بات کہ پہلا الیکشن ہے میری زندگی کا جس میں پیر پگاڑا، مولانا صاحب، اچکزئی صاحب، ایمل ولی خان اور جویل لطیف مسلم لیگ، جو سارے کہہ رہے ہیں کہ بیچا گیا اور خریدا گیا. پہلا الیکشن ہے جس جیتنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں جیتا. کنسرن بٹی صاحب تب نہ ہوتا نا اگر ایک جماعت کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، جیتنے والا کہہ رہا ہے میں نہیں جیتا، میں ہارا ہوں، جو ہارا ہے وہ جیتا ہے. اور اس میں محمود خان، نثار چیمہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہمیں جعلی ہار جیتنے سے بہتر ہے ہار. اور کچھ ایسے ہارنے والے کہہ رہے ہیں میں ہار گیا ہوں، لیکن جو جیتا ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے، وہ بھی ہار گیا ہے. تو یہ ایسے الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا. اور عجیب و غریب یہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ الہی 63,000 ووٹ ہیں اور پرویز الہی کے 18,000 ووٹ ہیں تو آپ سمجھیں قیامت قریب ہے. کیوں؟ وائی؟ اب بھٹی صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بلکہ میں دانیال چودھری صاحب کی طرف لے کر جاؤں گی. نہیں، مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. میں دیکھیں، اگر کسی کی حکومت ہو تو عوام بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے نا کہ ان کی حکومت ہے، کوئی ایک آدھی نشست سے اوپر نیچے نہیں ہو جاتا. ابھی بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے لیفٹ رائٹ پہ میں تو آئی وانٹ ٹو نو، آپ کو لگتا ہے لوگ نکلیں گے کیا ایس آئی سی کا ووٹر اس ٹائم پر اس ٹائپ پہ؟ دیٹ از ناٹ دا کوسچن بھٹی صاحب. دا کوسچن از کہ اس ٹائم پر ایس آئی سی کے جو ووٹرز ہیں وہ تنگ آ کر نہیں، وہ مایوس ہو کر نہیں گھر پہ بیٹھے ہوں گے کہ ہم ووٹ کر لیں تو کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر لیں، اس کو بھی شامل کر لیں، اور اس کو بھی شامل کریں کہ ہماری حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کا اس پروسیس سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے کہ کیوں ووٹ کریں بھائی. جب ووٹ ہم کرتے ہیں تو کہیں نکل ادھر کرتے ہیں ادھر نکل جاتا ہے. آپ سمجھتی ہیں یعنی کوئی کامن سینس ہے کہ موسیٰ الہی جیت جائے پرویز الہی سے، جو جیل میں ہے اور جو 78 سال ہے اور جو ابھی غلط ہے یا صحیح ہے اپنے موقف پہ کھڑا ہے. اور موسیٰ الہی کی کیا کارکردگی ہے، کیا اس حکومت کے ساتھ کارکردگی ہے. اور حکومت کی کیا کارکردگی؟ چلیں بپی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹر نکلا ہے یا وہ مایوسی 8 فروری کے بعد کہ ہم ووٹ کر لیں تو پھر بھی ہم نہیں کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں گے، وہ مایوسی کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھے رہے؟ کیونکہ ضمنی انتخابات کے اندر ویسے ہی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیبی، اگر تو یہ بات ہوتی ہے، یہ جو لاجکس آپ نے دیے یہ نارملی پولیٹیکل لاجکس ہوتے ہیں کہ جی ٹرن آؤٹ بہت کم ہو گیا ہے یا ہمارا ووٹر ڈپریس تھا. میں آپ کو 2-4 اگر فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایک پولنگ اسٹیشن پہ نارملی 1000 سے 1500 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. میں ابھی جنوبی پنجاب کا ڈیرہ غازی خان کے 2 فارم 45 کے ریزلٹ منگوائے. ہمارے جہاں پہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا اس کو پڑے ہیں 4 ووٹ، 4، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ڈیرہ غازی خان سٹی کے بالکل ایڈجسنٹ. اور جو اس کا مخالف نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو پڑھ رہے ہیں 1680 ووٹ. اب یہ 4 ووٹ کون ڈال گیا، ہم تو اس پہ پریشان ہیں. جو ہمیں سٹی میں عمران خان، اچھا جب میں اس کے ساتھ کمپیرزن پچھلا میں نے سے کہا یہاں پہ کیا ہوتا، ہمارے ووٹ یہاں 1350 تھے پچھلی دفعہ فارم 45 کے مطابق، اور جو مخالف کینڈیڈیٹ یہی تھا جو لغاری صاحب وہاں پہ تھے اس کے 140 ووٹ تھے. سو آج جو سائنسدانی ہوئی ہے یہ 8 فروری سے بہت ڈفرنٹ ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید فارم 47 کا الیکشن ہوگا اور شام کو ہم نے تمام لوگ ڈپیوٹ کر دیے تھے کہ آپ 5 بجے کے بعد RO آفیسز کے باہر ہو جائیں گے. آج جو تماشا وہ تو ہمارے بھی دماغ جو ہے نا وہ 14 طبق روشن ہو گئے کہ آج تو 11 ساڑھے 11 بجے فارم 45 پولیس کی بھاری نفری 200-300 افراد ایک DSP کے زیر اثر، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ بائی اینڈ لارج ایوری ویئر. یہ میں ایک جگہ پورے پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ ایک DSP متعین کیا گیا. DSP 200-300 پولیس والے لایا، پریزائڈنگ آفس کے پاس کیا، اس نے جا کے باہر سے بند کر دیا اور ہم نے ٹھپے لگانے شروع کر دیے. ڈبوں میں سے پورے گچھے نکلے، ایک وجہ سے بیلٹ ڈالا جاتا ہی نہیں آتا، کٹھے ریپ ہو کے 100 کے گچھے نکلے. انہیں کہا بس کاؤنٹ کرنا شروع کر دو. ساتھ ہی جو ہمارے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس تھے
उनको उन्होंने थप्पड़ मार मार के वहां पे फॉर्म 45 साइन सुबह 11 बजे के, अगर आप देखे हो, ब्लैंक फॉर्म 45 साइन करा दिए। तो इस दफा की जो आज की इजाद है वो हमें 8 फरवरी के बाद, मतलब जिस तरीके के इलेक्शन रेगिंग हम अब सीख रहे हैं, आई एम श्योर कि ये तो पाकिस्तान के पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा तजर्बा है और हमसे सीखना चाहिए कि ये कैसे कैसे की जा सकती है। सो आज एक बिल्कुल डिफरेंट था। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं कल एक शाह से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को जो रिपोर्ट किया गया मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए नवाज शरीफ को या मुस्लिम नून को, उन्हें यह बताया गया कि असल तुम्हारी औकात ये कि तुम लोगों ने 17 सीटें जीती थी नेशनल असेंबली के, दूसरी रिपोर्ट में 19 थी और तीसरी रिपोर्ट में 23 सीटें थी। अब जब 17 हो या 19 हो या 23 सीट वाली पार्टी को जब आप बिठाते हैं नेशनल असेंबली में, उसको एक मेजॉरिटी दिखाते हैं, फिर उसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को आपने सपोर्ट जब करना हो तो फिर जब इस तरह का बाय इलेक्शन है तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है। हत्ता कि इस नंबर से फर्क कोई नहीं पड़ता था, आप जाने देते पाकिस्तान पीटीआई अगर जीत भी जाती तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन क्योंकि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव इतना झूठा था कि अगर आज ये धचका लग जाता तो वो जो रही सही आपकी इज्जत थी वो भी खराब हो जानी। तो इसलिए इतना बड़ा एक और फ्रॉड किया गया। मैं एक बात बताऊं, आप ये ढकोसले बंद ही कर दें, इलेक्शन क्या कराने पाकिस्तान में, हुक्म सादर कर दिया करे कि जनाब इसको लगाना और उसको लगाना है। मैं बताऊं, पाकिस्तान की सारी सियासत जो है ना वो एक सलाम में खड़ी है जो एक शख्स ने किसी और को की थी। सारा का सारा आपको समझ लग जाएगा यहाँ पे क्या होता है, तो वहां बैठ के ये क्या 8 फरवरी वैसे रबी साहब अगर रिसीविंग एंड पे आज आप ना होते, PMLN होती, तो यू वुड नॉट हैव प्रॉब्लम विद दैट। बीबी आपको हमारे वैसे वो याद है बाई इलेक्शन जो हमारे हुकूमत में हो रहे थे, मुझे याद हम हुकूमत आने के 6 महीने बाद बाई इलेक्शन स्टार्ट हुए और सारे बाई इलेक्शन हारते रह गए। अगर इमरान खान साहब उस वक्त इस तरह के काम करते तो हम आपको याद है 31 बाई इलेक्शन में से हम 22 बाई इलेक्शन हारे थे। 6 महीने बाद महंगाई का तूफान आ गया, फिर कोविड आ गया, जो बाई इलेक्शन हमारी, अगर लेट्स नॉट पुट ऑल द रिस्पांसिबिलिटी देयर। आपको डस्का वाली सिचुएशन भी याद है, धुंध के अंदर उस टाइम पे अमला ही गायब हो गया था। एक अगर एक्सेप्शन क्रिएट में आपको बताऊं, ये पिछले 3 महीने में इस गवर्नमेंट ने कौन से चंद चाड़ दिए जो अवाम का इतना जमे गवीर। अच्छा, ये वाला सवाल मुझे करने थे वैसे दानियाल साहब से। कल का बच्चा जो है वो अगर बैठ के 63,000 वोट ले और एक सिटिंग एक्स चीफ मिनिस्टर, यानी कि पिछले 50 साल में पता नहीं उसने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, वो 18,000 पे खड़ा है, क्या कोई दिमाग मान सकता है? आई मीन दिस इज सीरियसली एब्सर्ड एंड वेरी वियर्ड। और पता नहीं ये लोग कैसे दानियाल चौधरी आपको सपोर्ट कैसे करते हैं। एक तो ये इल्जाम हुकूमत वक्त पे लगना कि इंतजामिया का इस्तेमाल करके धांधली होना, ये बहुत सीरियस इल्जाम है, क्योंकि देखिए 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे वो केयर टेकर सेटअप के अंडर थे। अब के जो इंतखाबात हैं वो विफाकी और पंजाब के आपकी हुकूमत के अंडर हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ और शफाफ हो। यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्शन कमीशन की बनती है लेकिन हुकूमत वक्त की भी बनती है। ऐसे में ये इल्जामात लगना डायरेक्ट आप लोगों के लिए चार्जशीट हो जाती है, नहीं होने चाहिए थे ये। 5 सीटें NA की, बाकी 16 सीटें जो है वो सूबाई असेंबलियों की, को बहुत बड़ा डिफरेंस डालती भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का जो इलेक्शन है वो एक लिटमस टेस्ट था, और वो लिटमस टेस्ट जो था वो था ही ये कि आज पाकिस्तान की आवाम ने नफरत की ऊपर बुनियाद रख के सियासत करने वालों को, पाकिस्तान को तकसीम करने वालों को, गाली देने वालों की सियासत को पीछे छोड़ा है। और आज जो लोग निकले हैं, ये जिस तरह NA 295 की बात यहाँ हो रही थी लगारी साहब के हलके की, जहाँ 5 जो लीड थी 40,000 के लगभग पहुँच गई है। ये उन लोगों ने फैसला किया है कि हमने इस मुल्क को किस तय्युन में लेकर जाना है। हमने उस हुकूमत के साथ पंजाब में रहना है जिसने पाकिस्तान में डिलीवर किया, पंजाब को एक मॉडल प्रोविंस बनाया, बार बार डिलीवर किया, या हमने उनके साथ चलना है जो 9 मई वाले सिर्फ गाली देने वाले हैं, जो सिर्फ झूठ बोलने वाले हैं, जो सिर्फ तफरीक करने वाले हैं, और वो ये कहते हैं कि हम हैं तो ये मुल्क है, हम हैं तो ये सूबा है, और अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आज लोगों ने ये फैसला किया है, और इस सिलेक्शन के रिजल्ट के साथ आपको एक और चीज़ भी आज जो दफन हो गई है, वो ये है जो इनका सो कॉल्ड पॉपुलस नारा था कि हम सबसे मकबूल तरीन हुकूमत है, ये सबसे ज्यादा मकबूल तरीन पंजाब में हमारी मकबूलियत है, वो मकबूलियत भी आज दफन हो गई। लेकिन मेरा एक सवाल सुन लीजिएगा, ये बात बड़ी अच्छी लगती, जी ये बात बड़ी अच्छी लगती राना साहब, अगर ये बात आपकी अपनी जमात के लोग भी मान रहे होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब कुछ और कह रहे हैं,
آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو اس ٹائم پر آپ کی جماعت سے گئے نہیں لیکن حصہ بھی نہیں ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. سو ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر حکومتی نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ نے کہنا ہے, لیکن کیا آپ کی اپنی جماعت کے اندر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اندر خانہ؟ بالکل بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو بیٹھے ہوئے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, رانا صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اسکرین پہ؟ اگر رانا صاحب کی کوئی گریوینسز ہیں تو رانا صاحب نے ان کو کہا, ان کو ایڈریس کیا, لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ من و من اس کو تقسیم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور آج ہماری دیکھیں, میں یہاں جب بیٹھا ہوں تو اپنی جماعت کا سپوکس پرسن ہوں اور میں اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور میں جب یہ بات کرتے ہیں تو آج پاکستان کی عوام کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ آج جو لوگوں نے ووٹ دے کر ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ اگر ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں خالی حکومت آنے کے بعد جو ہم نے انفلیشن میں کمی ہوئی ہے, جو 16 مہینے ہم نے فائر فائٹنگ کی ہے, ان کی لگائی ہوئی آگ کو ہم بند کرتے رہے, یہ اس کے باوجود کبھی IMF کو خط لکھتے رہے, کبھی کہاں کرتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیلز نہ کرو, یہ کبھی سعودی عربیہ کے اوپر الزام لگاتے رہے, کبھی کسی اور کے اوپر لگاتے رہے. آج لوگوں نے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا, اور سب سے جو زیادہ لوگوں نے پیچھے ان کی نفرت کی اس کے اوپر, جو انہوں نے اداروں کے اوپر تنقید کی, جو ان اداروں کو برا بھلا کہتے رہے. پرسوں کی آپ کے سامنے ہے بشرا بی بی والا پورا ڈرامہ کہ کس طرح زہر دیا گیا, کس طرح اندر 3 ڈبیاں ڈالی گئی, چمچے ڈالی گئی. ان تمام جھوٹ کی جو ان کی سیاست ہے ان کو لوگوں نے دفن کیا ہے, اور وہ اس لیے دفن کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے یہ 35 پنچر کے اوپر سیاست کرتے رہے, اور پھر انہوں نے کہا مفروضے کی سیاست ہے, پھر یہ سائفر کے اوپر کرتے رہے, سائفر کو لہراتے رہے, الیکشن کا رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا مفروضے کی سیاست تھی, ہم حقیقت میں کسی کو بلیم نہیں کر رہے تھے. آج جب یہ لوگوں کے پاس دوبارہ موقع ملا تو لوگوں نے کہا کہ یہ مفروضے کی جماعت کو ہم نے ووٹ نہیں دینی, اور لوگوں نے ان کو اٹھا کے ریجیکٹ کیا, لوگوں نے ان کو بائیکاٹ کیا, اور لوگوں نے ان کے ساتھ چلنے سے لوگوں نے معذرت کر دی. پھر آگے بھی بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کی طرف مجھے جانا ہے. ویلکم بیک آفٹر بریک. آج کے انتخابات, 8 فروری کے انتخابات, 2018 کے انتخابات, ہر انتخابات میں جس میں سوال اٹھتا ہے اس کے سوال کا جواب ویسے تو ECP نے دینا ہوتا ہے, لیکن حکومت وقت اگر ضمنی انتخابات ہوں تو وہ بھی somehow the other جواب دے تو ہوتی ہے. بٹی صاحب, اب یہ بات مسئلہ 2018 اور 2024 کے اندر یہ آتا ہے کہ وہاں جیتنے والے کم از کم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے کون سی امپائر کی انگلی, کیا ایشو ہوا, کیسے وہ آئے. سینٹ کے انتخابات کے لیے کس کو کہا جاتا تھا کہ جی ہمیں لوگ لا کے دے دیں, بٹ اس بار جیتنے والے زیادہ شور مچا رہے ہیں ہارنے والوں سے بھی, ایسا کیوں؟ میں نے کہا نا دادا الیکشن ہے. پہلے تو 2 باتیں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ دانیال نے کہا کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن اقلیتی عوام کی نمائندگی. یہ فارم 47 کی حکومت ہے, یہ مصنوعی حکومت ہے, یہ جعلی حکومت ہے. دوسرا, ڈیلیور کیا, کیا ڈیلیور کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ بھی میں اس پہ بھی اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں کارکردگی پر ووٹ ملتے ہیں. سندھ میں کبھی پیپلز پارٹی نہ جیتی, KP میں تیسری مرتبہ تحریک انصاف نہ جیتی محمود خان کی گورننس کے بعد. تو اور دوسرا کیا ڈیلیور کیا ہے؟ 20 روپے کی روٹی 16 کی یہ مل رہی ہے, اور آپ کو ملی ہے ویسے جا کے پتہ کیا کیسے؟ کوئی کامن سینس ہے؟ ملی, یعنی بجلی مہنگی ہو, گیس مہنگی ہو, آٹا مہنگا ہو, یہ علیحدہ بات ہے کسان رول رہے ہیں, لیکن آپ روٹی سستی کروا لیں اور جتنے اشتہارات پہ پیسے لگوائیں. ویسے مجھے دکھ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ اگر سن رہی ہیں تو آپ پہ, کہ آپ بس کرتے ہیں, آپ بھی اپنے وہی اشتہارات, سرکاری اشتہارات پہ اپنی تصویریں, روٹی تندوروں پہ تصویروں والے آپ کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں. کب تک پتہ نہیں آپ کو اپنے چہرے پسند ہیں, اپنی آواز پسند ہیں, اور کیا کہا جائے, آٹے کی تھیلے پہ نواز شریف صاحب کی تصویر, تندوروں پہ آپ کی تصویر. اچھا, تو اب آپ نے سوال کیا اس بات پہ کہ میں نے کہا نا کہ یہ دادا الیکشن ہے, باپ الیکشن ہے, کہ 76 سالہ تاریخ کا واحد الیکشن ہے جس پہ کسی نے بھی, سارے اتفاق ہے کہ دھاندلی زدہ ہے سب. Does that mean کہ اب ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہیں کہ اب ہم نے دھاندلی نہیں, کوئی تیار نہیں, یا وہ جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ خوشی رہے گا؟ اچھا, یعنی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جس نے کہا کہ فیر ہوئے ہیں. کوئی پھر میں نے بتایا کہ 5-6 سیاسی جماعتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں الیکشن بیچے گئے اور خریدے گئے. میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن ہی نہیں بلا رہا.
ان کے جویل لطیف کوئی بلا رہے کہ شیخ پورہ کی 5 سیٹیں 90 کروڑ میں کیسے دی گئیں، ذرا ثبوت دو. یہ تو الیکشن، یہ تو نہیں، وہ تو چھوڑ دینا، یہ تو حکومتی پارٹی کے ہیں نا، تو یہ تو الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے کہ بھائی مجھے تو تم نے زیرو کر دی میری کریڈیبلٹی، مجھے تو تم نے کھو کھاتے میں پھینک دیا، بتاؤ ثبوت دو 90 کروڑ کس نے دیا تھا، کس کو دیا تھا. تیسری بات، جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے، ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں وہ جیتے ہیں. پھر نثار چیمہ، لشکری رئیسانی، محمود خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا جیت جائیں، ہم نہیں جیتے. تو یہ جو، اور پھر حکومت آدھی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ کمال ہے جی یہی ہم جیتے ہمارا، آدھی کہہ رہی ہے. دانیال چودھری یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم باقاعدہ جیتے ہیں، عوام کی سپورٹ سے جیتے ہیں. وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے پوری نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیتے، پوری نون لیگ نہیں کہہ رہی. ویسے بیرس صاحب معذرت کے ساتھ، اگر یہ آف ایئر بات ہوتی نا کہ اگر آف ایئر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا کہ نہیں جی یہ ہم انتخابات نہیں جیتے تو بات الگ ہے، آن ایئر آ کے لوگ آپ کے کہہ رہے ہیں تو پھر اب آپ منع نہیں کر سکتے. ان کے گجرات کے عابد رضا کہہ رہے ہیں کہ 7,000 سالک اور 23,000 شافع، یا 7,000 شافع اور 23,000 سالک نے لی، اور دوسری طرف 1.5 لاکھ اور 70,000 ووٹ تھے. اور دانیال عزیز صاحب اپنے ہاتھ پہ رکھ، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ویسے دل تو انہوں نے کسی کو دیا ہوا ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ الہی جیت سکتا ہے پرویز الہی سے. جی بیرس صاحب. دیکھیں انیکا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں وہ جیت سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کی عوام نے، پھر میں نے وہی بات کی، جب انہوں نے جلاؤ گہراؤ کی سیاست کو، جب انہوں نے نفرت کی سیاست کو ریجیکٹ کیا تو ان لوگوں کو بھی ریجیکٹ کیا جو وہ بے شک جس مرضی سنیے تحاد جو ریجیکٹ ہوئے وہ آپ کی اپنی جماعت کیوں نہیں مان رہی. میرے اپنے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے، I'm sorry I'm cutting you short، لیکن میرے پروگرام میں بیٹھ کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ جیتنے والے نہیں مان رہے کہ ہم جیتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے. اگر جیتنے والے چپ ہوتے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہ کہہ سکتا. ساری جماعتیں اگر ہارنے والے تو کہتے ہی کہتے ہیں نا، ان کا تو ہوتا ہی ہے. دیکھیے سب کے نکاح بات سنیں، سب کے نواز شریف دوبارہ رجوع لیکن یہ نہیں ہو سکتا لاہور کے حلقے سے، وہ مشکوک جیت ہے ان کی. جی بیس صاحب. دیکھیں انیکا، جو میں نے کہا سب کی گریوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی جیتے تو وہ ٹھیک جیتی ہے. ٹھیک ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے تو وہ ٹھیک جیتی ہے، اور جو ہارے تو وہ غلط ہارا ہے. کے پی میں جو ہارے تو غلط ہارا ہے، پنجاب میں ہم جیتے تو غلط جیتے ہیں، اور جو ہارے وہ غلط ہارا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور لوگوں نے آج اس چیز کی، لوگوں نے جب آج ریجیکٹ کیا ہے تو انہوں نے اس بشرا بی بی کا جھوٹا جو بیان تھا 5 دن پہلے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، جو زہر کے اوپر انہوں نے پھر ایک نفرت کی بیج بونے کی کوشش کی. جو عمران خان کی لوگوں کو اور اکسانے کی سیاست ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگوں نے 9 مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کیا ہے، اور پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے، اور ملک آگے چلے گا تو بہتری آئے گی، چیزیں بہتر ہوں گی. یہ نان 16 روپے کا ہو گیا یا 15 کا یا 17 کا، ہم تو یہ بحث کر سکتے ہیں نا کہ ہم کم کر رہے یا نہیں کر رہے. مجھے بتائیں کہ جو ہمارے مخالفین تھے جنہوں نے صوبہ چلایا پچھلے 5 سال، مجھے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا. ایک کوئی بڑا، انہوں نے پورے ملک کا کیا حل کیا. نہیں ویسے وہ بات آپ کی جسٹیفائیڈ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے تھے کہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا. انیکا، تو آپ ہمارا ان کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. آپ ہمارے ساتھ کیا، آپ کسی نالائق جماعت کے ساتھ بھی ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ایک پوری جنریشن کو تباہ کیا ہے. انہوں نے پورے پاکستان میں گالی گلوچ، بری زبان، اس کے علاوہ لوگوں کو کیا دیا ہے. اور آج بھی یہ اپنے آئینی اداروں کے خلاف غیر آئینی طریقے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن لگ رہی ہے. ویسا بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اپوزیشن میں آپ ہوتے تھے، آپ کی زبان بھی اداروں کے بارے میں، اداروں کے رہنماؤں کے بارے میں، اداروں کے سربراہوں کے بارے میں کیا ہوتی تھی. وی ریممبر دیٹ. تو میں 2018 کی جانلی پہ جو بات ہوئی ہے وہ میں پی ٹی آئی کو کہتی ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آج جو آپ بیٹھ کر حکومت میں بات کر رہے ہیں وہ عجیب لگ رہی ہے، اس لیے کیونکہ اپوزیشن میں آپ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اور مجھے 90 کی دہائی کی سیاست یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کے بعد انیکا، میں نے تب شیخ رشید کے خلاف، تب ہی شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑا تھا. میری 1,07,000 ووٹ تھی. میں نے پنڈی کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ووٹ لی تھی. فارم اٹھا کے پھر رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. میں خالی یہ چیز کہتا ہوں کہ جب بھی then you should be more vocal about it کہ کبھی بھی دھاندلی ہو تو پھر تو اس طرح کی ووکل تھا. ابھی کی بات کریں نا، مطلب اپنی باری میں بتائیں کہ جو اس وقت، مجھے ایک بات بتائیں، جو اس وقت 70,000 سے میرے سے ہارا ہو،
آج کیا وہ جیت سکتا تھا؟ چلیں ٹھیک ہے، 4-5 ہزار ووٹ لے کے فارغ ہوا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے نا؟ یا جو اور لوگ ہیں کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ان کی سیاست کا طریقہ ہے کہ پہلے فارمز نکال لو، پہلے بات کر لو، پروپیگنڈا کو پہلے اتنا پروپیگیٹ کر لو، آپ لوگ کاؤنٹر کر لیں. آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا نا کاؤنٹر کرنے سے بیرسٹر صاحب؟ آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. عرفان صدیقی صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر پی ٹی آئی جیت گئی، آپ لوگ بیٹھے رہ گئے. اب وہ کوتاہی تو آپ کی اپنی ہے، اب اس کے اندر nobody can help you with that, right? لیکن مجھے ذرا اچھا نہیں میں move towards on بپی صاحب بھی نا، پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. ہر بندے کا ایک فورٹے ہوتا ہے. ہماری جماعت کا ہمیشہ ایک فورٹے رہا ہے، وہ فورٹے ہمارا یہ ڈیلیورنس، ہم نے ڈیلیور کر کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، نہ گالی دے کے، نہ مکے دکھا کے، نہ برا بھلا کہہ کے، نہ کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے بلوں کو جلا کے. ہم نے تب بھی یہ جب یہ سیاست کرتے تھے تو ہمارے لیڈران نے سر نیچے رکھ کے، سر نیچے کر کے کام کیا، ڈیلیور کیا. جب یہ ہزاروں ایک تو جو جواب آپ دینا چاہیں وہ یو کین ریسپونڈ ایز ویل. دوسرا یہ کہ اس ٹائم پر پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں. رانا صاحب نے ایک بات کہی تھی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے، بلکہ مذاکرات کے لیے تو بیٹھے. تو اگر کوئی طریقہ اس طرح سے نکلنے کا کوئی اندیا دے رہے ہیں وہ، اب بیٹھنے کی طرف آئے گی پی ٹی آئی ان کے ساتھ؟ پہلے میں بیرسٹر صاحب کو تھوڑا جواب دے دوں. بریک سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کی تھی، میں خاموش ہو گیا. بریک کے بعد پھر اس نے کہا جی ہم بڑی گالم گلوچ والی جماعت ہے، اور بش آپا کے حوالے سے انہوں نے دوسری دفعہ بات رہی. میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے نا، اس کی شاید ریتی رواج میں دیکھا جائے تو کتابوں میں بھی کہانی. دیکھیں مخالف کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، مخالفوں کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، آپ جو سمجھ گئے، لیکن وہ مردوں کی جنگ ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسے ظرف والے لوگ، میں کم ظرف کا لفظ شاید استعمال نہ کر سوں، ایسے ظرف والے لوگ ہیں کہ اگر یہ مخالفت پہ آئیں کہ دوسروں کی ماؤں بھائنوں کو بھی اس طرح کر کے پبلکلی ڈیگریڈ اور ڈسکریس کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو مت بھولیے گا. اچھا مریم نواز کے نکاح کو عدت پہ 7 سال کی سزا نہیں دی گئی. یعنی کہ آج عمران خان صاحب کیونکہ آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور جیل میں اڈیالہ بیٹھ کے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کی جو آپ کو کمزوری نظر آئی، آپ نے اس کے نکاح کی عدت کے اوپر. اچھا ویسے وہ کیس کے اوپر کی وجہ سے آپ کو ووٹ بھی اچھے خاصے لیٹ می آنسر. سو آپ نے 7 سال کی عدت پہ اس کو سزا دے دی. پھر آپ نے کہا یہ بڑا مرد کا بچہ بھائی، 7 سال کی سزا اس کی بیگم کو بھی دے دی ہے، اس کو بھی دے دی، تب بھی ڈٹر نہیں ہو رہا. اور بنی گالہ میں ان کی بیگم کو ایک کمرے کے اندر ایک جانماز کے ساتھ بند کر دیا گیا، کھڑکیوں کے باہر لکڑی کے پھٹے لگا کے کوکے سے بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اتنے سارے بندے نہ جاتے ہیں جیسے ایک بہت بڑا دہشت گرد ہو. آج اگر وہ شخص کہے کہ میری طبیعت خراب ہے اور مجھے زہر دیا جا رہا ہے، تو دوسری دفعہ ٹاک شو میں کہا جائے کہ مذاق کری، اللہ نہ کرے کل کو اس کو ہو گیا تو کیا یہ معافی مانگیں گے؟ یہ پاکستان میں کون سی سیاست ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، میں مرنے والا ہوں، آپ نے اس کا نکاح کرا دیا، آپ اس کو مارنے کو تیار ہے؟ I mean logically thinking just give us some space. انسانی ظرف میں تو ابھی سپیس دے دے. آپ نے اتنا کچھ ہمارے ساتھ کیا 1.5 سال، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یعنی کہ 1.5 سال سے ہماری دیواروں کے اندر آ کے ہماری چادر 4 دیواری پامال کی ہے. اینڈ ہی تھنکس اٹس جوک. آج خان صاحب کی اہلیہ کے والے سے ہی تھنک جی بڑا ڈرامہ کر رہی ہے. ہمیں کم آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ. پیپل ہیو ڈائیڈ. پچھلے 1.5 سال میں لوگ مرے ہیں، لوگوں کی استے پامال ہوئی، اینڈ یو تھنک اٹس اے جوک. چلیں مجھے بریک کی طرف جانے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف ہی واپس آؤں گی، آپ کی طرف سے ہی جواب سٹارٹ کریں گے. لیکن تھینک فلی ابھی تک بشا بی بی کے جو ریزلٹس آئے ہیں، رپورٹس آئی ہیں، دے آر کلیئر اینڈ وی ہوپ کہ آگے بھی کنٹینیو کریں گی کلیئر. ہماری خود ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ دعا ہے کہ وہ ٹھیک رہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. سر رون عباس بھابی آپ بات کر رہے تھے، اس کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا. بس میں نے وہ بشبی والی بات ختم کر دی. اور باقی آپ نے یہ جو کہا نا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا خان صاحب کے حوالے سے، دیکھیں ویری فرینکلی 8 فروری کو جو ہمیں مینڈیٹ ملا تھا اور ٹرو مینڈیٹ ملا تھا، وہ صرف اس لیے تھا کہ خان صاحب ہم ووٹ دیں گے، لوگ نے کہا تھا، اور خان صاحب باہر نکلیں گے. انفارچونیٹلی جو کچھ پاکستان میں ساری دنیا نے دیکھا، اب آج ہم سے کہتے ہیں نیگوسیشن کر رہے ہیں. اب جس طرح کا ہاؤس آف کارڈز اس وقت پاکستان میں سیٹ کیا ہے کہ جناب کے پی اپنا سندھ تمہارا اور بلوچستان ہمارا اور پنجاب ہمارا اور فیڈرل ہمارا اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر، یہ جو بندر بانٹ نظر آ رہی ہے جس طرح کچے کے ڈاکو آپس میں مال بانٹ رہے، اس میں تو کوئی اسی طرح پہ پاکستان آگے جاتا نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ آگے جا رہے ہیں پاکستان. سو خان صاحب کی جو رہائی کے ہم حوالے سے بات کرتے ہیں، بیسک پاکستان کی آزادی کی بات کریں. ویری فرینکلی آج 1.5 مہینے میں کیا کچھ کیا ہے. میں بار بار ٹاک شوز میں کہتا ہوں، اگر آپ نے آٹے کے تھیلے پہ اپنے والد کی فوٹو لگانے کا اتنا شوق ہے کیونکہ پاکستان پنجاب نے آپ کو مینڈیٹ،
آپ گندم کی بوری میں بھی اپنے والد کی فوٹو لگا کے دیکھ لیں، لیکن پھر آپ کو گندم جو کسان کی جو گندم ہے وہ خریدی بھی چاہیے. اس وقت پنجاب کا جو کسان ہے وہ اپنی گندم 2500 روپے میں خرید رہا ہے. اگر 2500 بیچنے کو تیار، اگر 2500 میں گندم بیچے گا تو ان کو ووٹ کیوں دے گا؟ سو میری ان سے مہربانی کر کے گزارش ہے، آپ کو غصہ ہے ہم پہ، آپ ہمارے ساتھ جو کر لیجئے، لیکن اگر آپ کسان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہی کریں گے this will not work. اچھا چلیں اب بانی کی بات نہیں کرتے. آپ تو خیر بانی پتہ نہیں آپ لوگوں کے منہ سے خوف کیوں نکل رہا ہے. بانی عمران خان اس کا نام ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں صاحب، پتہ نہیں آپ نے نہیں سنا ہے، لیکن ویسے ویری فیئر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تکلیف سے باہر نکلے، برنگ ہم آؤٹ، اس سے بیٹھ کے بات کریں. اس وقت پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ایک کریڈیبل پولیٹیکل شخصیت پاکستان میں آئے جو دنیا میں ہمیں بات. آج ہم نے بیٹھے آئی ایم ایف نے کیا کیا؟ آپ کے بیلسٹک میزائل پہ یو ایس نے سینکشن لگا دیے. مطلب آپ کی کیا کامیاب پالیسی ہے جی؟ آپ کو کوئی بات کرنے کو تیار ہی ہے نہ. آپ کسی سے تیل خرید سکتے ہیں نہ. آپ نے صرف یوکرین سے انہوں نے پتہ کیا کیا جی؟ یوکرین سے 31 لاکھ ٹن گندم، ہماری اپنی 40 لاکھ ٹن گندم پنجاب کی اس وقت گوداموں میں رول رہی ہے، اور یوکرین سے اب ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ یوکرین سے گندم کیوں منگوائی جب پنجاب کی گندم پڑی. مجھے الٹیمیٹلی بتا دیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں انتخابات، ضمنی انتخابات بھی ہو گئے، ان کے نتیجے بھی بہت جلدی آ جائیں گے. پی پی 139 سے بھی پی ایم ایل این کے جیتنے کی خبر آ رہی ہے. اب صورتحال اسی طرح کی ہے. اسی پولیٹیکل سینیریو کے اندر آپ جب سپیس کریٹ کریں گے تو کوئی اور آ کے سپیس لے گا. آپ نے بھی سپیس کریٹ کی 2018 کے اندر، انہوں نے 2024 کے اندر بقول ان کے یا بقول آپ لوگوں کے سپیس کریٹ کی. سو اب مجھے بتا دیں مل کر بیٹھنا بھی ہے یا ابھی بھی میں نہ مانوں والی سچویشن ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی. جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. میری فرینکلی ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن دیر ہیز ٹو بی سرٹن ٹی او آرز، اور کچھ نہ کچھ تو ایس او پی بنانے پڑیں گے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں حکومت کرنے کا موقع دے دیں، اس چوری کو ڈائجسٹ کرنے دیں اور سب کچھ گڈی گڈی چلتا رہے. ویری فرینکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی سیریس ہے پاکستان میں بات، آپ یہ نکاح، القادر ٹرسٹ، یہ توشہ خانہ، یہ سائفر، یہ ڈرامے بازی بند کر دیں. 190 کیس بند کریں. برنگ ہم آؤٹ، لیٹس ٹاک ٹو ہم. الٹیمیٹلی آپ کو ایک دن اپنے گھٹنوں پہ سے بات کریں. مارک مائی ورڈ، آپ نے اگر پاکستان کو لے، آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کیسز کیوں بند کریں؟ کیسز تو عدالت کے اندر فیس کرنے چاہیے نا. آپ کیا عدت کے کیس کے اوپر، عدت کے کیس کو چھوڑ دیں، باقی کیسز کو ایسے بند کیسے کر دیں؟ وہ تو سائفر کی کیس جو ہے نا وہ اگلے انشاءاللہ 2 ہفتے بعد سائفر پہ ضمانت ہو جائے گی. تو جب ضمانت ہوگی تو وہ قانونی طریقے سے ہوگی نا، ایسے بند کیسے کر دیں؟ مطلب یہ سارے لیکن پالیٹکس میں بات کرنے کے لیے کیسز کو بند کرنا دیٹ از اے اسٹرینج تھنگ. آپ بند کر دیتے اگر پی ایم ایل این کی بات ہوتی تو. آپ نے ہمارا مینڈیٹ بھی چھین لیا، آپ نے ہم سے ساری سیٹیں بھی چھین لی، اب آپ جاتے ہیں ہمارے لیڈر کو بھی جیل میں رکھ لیں. کچھ تو آپ ہی کلوزنگ ریمارکس. بیرسٹر دانیال چودھری، ڈیمانڈ سن لی آپ نے. دیکھیں انیکا، میں خالی 2 باتیں کروں گا. پپی صاحب کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کی باتیں سے سوشل میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے. آج یہ 2 الیکشن چل رہے تھے، ایک اس ملک میں، ایک سوشل میڈیا میں. یہ جو الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سوشل میڈیا میں تھا. آج پاکستان میں 2 افواج ہیں، ایک سوشل میڈیا میں جن کو پاکستانی افواج کو انہوں نے انڈیا کی افواج بنا دی ہے، اور ایک حقیقت میں گراؤنڈ میں جو پاکستان میں دن رات سرو کر رہی ہیں، اپنے بارڈروں پہ بچوں کو شہید کر رہی ہیں، پاکستان کی خاطر روز اپنی جانیں دے رہے ہیں. پپی صاحب بات کر رہے تھے پبلک کی، ان کی جو ریالٹی ہے وہ پبلک تک ہے ہی کوئی نہیں. ان کی اسائی اور رسائی جو ہے وہ سوشل میڈیا تک ہے. اور اگر آج ایک بہت بڑا اس کا ایک اور لٹمس ٹیسٹ تھا، وہ ایک ہے ڈالر کی ویلیویشن بھی. آج کہ الیکشن سے پہلے 285 کا ڈالر تھا، آج ان کی ناکامی کے بعد اور لوگوں کو مثبت سوچ نظر آنے کے بعد 274 پہ چلا گیا. کہ پاکستان، آپ کل صبح اٹھ کے دیکھنا سٹاک مارکیٹ کے حالات، پاکستان کے ٹرینڈز، پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک عوام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو ایک پبلک ایٹ لارج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کیا ایسے اقدامات اور پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پبلک ایٹ لارج پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور پبلک ایٹ لارج چاہتی ہے کہ جلاؤ گھراؤ کی، گالی گلوچ کی، بری زبان کی، تفریق کی سیاست، 9 مئی کی سیاست کو پیچھے چھوڑ کر آگے ملک کو لے کے جایا جائے. اور جس طرح آج پیسفل الیکشن ہوئے، انہوں نے پورا دن کوشش کرتے رہے کہ یہاں جانے چاہیے، لوگوں کی جانیں لی جائیں، پورا دن کوشش کرتے رہے کہ مار دھار ہو، لیکن اس کے باوجود آج حکومت نے ایک بڑے اچھے طریقے سے یہ اپنا سوچ، اپنی چیز کو نبھایا ہے، پورا کیا ہے اور پاکستان کو آگے کی طرف لے کے گئی ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میری بھی یہ ڈیمانڈ کیا خواہش ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے انتخابات ایسے ہو جائیں کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے.
نہ بپی صاحب اور ان کی جماعت، نہ دانیال صاحب اور ان کی جماعت، نہ کوئی اور. یہ انتخابات صرف خواہش تک ہی رہیں گے؟ جی بالکل، ہماری زندگیوں میں تو مجھے نہیں لگتا ہو. آپ نے ایک وہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب چین جا رہے ہیں، خبر تو یہی ہے. ہاں میں حیران ہوں کہ کیوں چین جا رہے ہیں، کیونکہ کیپیسٹی سوچ رہی ہوں کس نہیں، نواز شریف صاحب سعودی عرب کیوں نہیں گئے، اس پر خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ایک آفیشیل وزٹ تھا سعودی عرب کا. شہباز شریف وزیر اعظم تھے، مریم نواز وزیر اعلیٰ تھی، تو نواز شریف ایک عام نارمل سٹیزن انہوں نے استعمال کیا، نارمل سٹیزن کی حیثیت سے. ذرائع کہہ رہے تھے کہ جی چین نے انویٹیشن دی ہے اس لیے وہ جا رہے ہیں. اچھا میں اسی پہ آ رہا ہوں. نارمل سٹیزن کی حیثیت سے وہ جماعت کے نہیں گئے. کیوں؟ پھر میڈیا نے کہنا تھا مجھے کہ وہ نواز شریف کیوں 31 رکنی وفد میں گئے. پہلے تو وہ شرمناک جس طرح وہ 31 رکنی وفد اور جس طرح پھر اس کو فلائٹس تبدیل کی. دوسرا، اگر وہ نارمل سٹیزن ہیں تو آٹے کے تھیلوں پر کیوں تصویریں ہیں؟ اگر وہ نارمل سٹیزن ہیں تو پنجاب حکومت کی چیئر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ نارمل سٹیزن ہیں تو وہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں پنجاب حکومت؟ پریزیڈنٹ آف پارٹی کی حیثیت سے پریزیڈنٹ پارٹی تو وہ تو نہیں ہے، بن جائیں گے نا. آپ کو نہیں پتا آج کل چل رہی ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں کسی دن وزیر اعظم بن سکتا ہوں تو میں آج فیصلہ کر دوں، یعنی میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں تو آج فیصلہ کر دوں. ان کے طریقہ کار یہ ہے. آپ نہ دینا ایسے موقع دانیال صاحب، آپ لوگ بھی تو پلیٹوں میں رکھ کے موقع دے رہے ہیں. اچھا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ترکی میں ہیڈ ٹیبل پر سلمان بیٹھا ہوتا ہے، سلمان شہباز. نہ لگائیں تصویریں، آپ کو تصویریں لگائی ہے. پاکستان لکھتے ہیں سمپل پاکستان کا جھنڈا بنا دیں. ترکی میں ہیڈ ٹیبل پر سلمان شہباز بیٹھا ہوتا ہے. سعودی عرب میں ہیڈ ٹیبل پر حسن نواز اور حسین نواز بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ جو 31 رکنی وفد تھا اس میں کتنے نارمل سٹیزن تھے بتایا کبھی؟ خواہش ہے. یہ بادشاہت ہے، پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. سیاستدانوں کا اس کے اندر کتنا کردار ہے؟ کس میں؟ اور اپنے پیسوں پہ گئے، سارے اپنے ٹکٹ خرید کے گئے. کیوں گئے بھائی؟ کیوں گئے؟ ہمارے سرکاری وفد میں پیسوں کی بات نہیں ہو رہا ہے. کیوں گئے ہماری گالیاں نہیں دی؟ اللہ کے گھر میں گئے اور اپنے پیسوں کے گئے. بڑی صاحب مجھے لے جاؤ گے آپ؟ میں اپنے پیسوں پہ ٹکٹ خرید کے پیسوں سے گئے. دانیال مجھے لے جاؤ گے؟ میں اپنے پیسوں پہ جاؤں پیسوں سے. یار بھائی میں اگلا سوال کر رہا ہوں نا، پیسوں پہ نہ مجھے آپ لے جائیں گے، کسی اور عام پاکستانی کو لے جائیں گے؟ لوگ نہیں ہیں، کسی عام پاکستانی کو لے جائیں گے اپنے پیسوں سے. چار آنے کی چائے نہیں ملاتے. آپ کی جماعت میں دانیال، آپ کی جماعت میں کتنے لیڈران ہیں؟ پاکستان کے اور عوام کے آج اگر آپ بتائیں نا بھٹی صاحب، آپ کی جماعت میں کل کتنے لیڈران ہیں؟ یار دانیال کس طرح اب آپ ایم این اے بنے بیٹھے ہو؟ آپ جیتے ہوئے ہو خدا کے لیے یار. ہم بھٹی صاحب ہم پہلے بھی جیتے تھے. یہ 11 سیٹیں جو پنڈی کی آپ تو خود ہارے ہوئے ہو یار. آپ فارم 47 کے ہو، اس کی کیوں یار اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ عوام سے پیسے، ہمیں پتہ ہے کتنے پیسے خرچے جاتے ہیں اور وہ کتنے لے کے جاتے ہیں. سرکاری وفد میں کیوں جاتے ہیں؟ پنجاب کابینہ کو کیوں صدارت کرتے ہیں؟ اور آٹے کی تصویروں پہ ان کی آٹے کے تھیلوں پہ کیوں تصویریں؟ اور آپ تو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ایک آج ڈائریکشن لیا ہے اور وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میں صرف ایک ڈائریکشن کا انتظار کری ہوں، وہ ڈائریکشن جہاں سیاستدان خود پرفارم کرنا شروع کر دیں، سپیس دینا چھوڑ دیں اور خود سے